नाज़रीन, एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और मैं हमेशा तमहीद में यही कहता हूँ कि जनाब ईद के 3 दिन होते हैं, तीनों रोज़ जो हैं वो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो उसी हिसाब से आज ईद का दूसरा दिन है और उसकी मुबारकबाद भी आपको दे दी। अब कहते हैं हमेशा कि कुछ मेहमान इतने ख़ास होते हैं, फिर मैं लंबी तमहीद नहीं खींचता। जब वो आते हैं तो फिर मैं उनके बारे में और दीगर सवालात सोच रहा होता हूँ कि जनाब ये पूछूंगा। ईद का मौका, चूँकि हमारे यहाँ 2 ईदें हैं, छोटी और बड़ी, और उसमें जो है हम ख़ास मेहमानों को मदऊ करते हैं और फिर उनसे थोड़ी सी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं जो हमारी ट्रेडिशन से थोड़ी सी हटके होती है। तो आज भी इसी तरह करेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे मेहमान को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन ना तो इन्हें किसी पहचान ना किसी एजाज़ की ज़रूरत है। इनका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर है और आप इनको फ़ौरन नाम लेते ही जो अहले कराची हैं वो भी बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे, और जो पूरे पाकिस्तान में भी लोग हैं वो भी इनको जानते हैं। जनाब सिराज कासिम तेली साहब चेयरमैन है पाकिस्तान बिजनेसमैन ग्रुप। यानी ये बिजनेसमैन ग्रुप जो है ये आप ऐसे समझ लें कि कारोबारी और सनतकारी जो शख्सियात हैं उनकी एक राहबर तंजीम है और ये उसके सरबराह हैं। सर वेलकम करता हूँ सर आपको शो। सिराज कासिम तेली साहब, मेरे जहन में बहुत सारे उभरते सवालात हैं। लोग अमूमन आपको बड़े संगीन और संजीदा किस्म के पोज में देखने के आदी हैं। आप सख्त मिजाज हैं, छोड़ते लिहाज करते किसी का भी नहीं हैं, और यार कहकर जो है ना लोगों को रगड़ भी देते हैं। मैंने देखा टीवी के ऊपर, तो पिछले FBR चेयरमैन को भी आपने नहीं छोड़ा, और उसके अलावा जब कोई वजीर ख़जाना भी आ जाए तो आप लिहाज नहीं करते। तो लोगों के जहन में एक ऐसी मतलब डेवलप हो गई आपके बारे में कि आप बड़ी सख्त तबीयत के मालिक आदमी हैं। तो क्या वाकई में बहुत सख्त तबीयत है आपकी? हैं कोई? अच्छा देखें मुस्कुराहट और हंसी भी है भाई तबीयत में। क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। मेरी तबीयत माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छी है, और मैं कोई सख्त तबीयत का नहीं हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सच जो होता है ना वो थोड़ा कड़वा होता है। अब मैं जब सच बोलता हूँ तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर वो आए बाएं शाये रास्ते ढूंढते हैं, वो ज़ातियात पे आ जाते हैं। ये आदमी सख्त है, तुझका लहजा ऐसा है, तुझका ये है। वो इसलिए आ जाते हैं ना कि इनके पास जवाब नहीं होता। अगर मैं सच बोलता हूँ कि भाई आप में ये खराबी है, ये ठीक कर दो, तो इतना अब मेरे में खराबी ये है कि मैं लिपटी चपटी नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। अब सीधी बात का मतलब ये नहीं कि सख्त है भाई। मैं देखो, मैं बिजनेसमैन ग्रुप चलाता हूँ, 22-24 साल हो गए। चैम्बर चलाता हूँ, चैम्बर के 26 प्रेसिडेंट बन गए मेरे से। मेरा फ़र्ज़ है, मुझे कोई चैम्बर की ज़रूरत न थी ना है। मैं तो पब्लिक सर्विस के लिए आया था, लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ, और मैं लोगों के लिए बोलता हूँ। अपनी ज़ात का मफाद अगर कभी देखा हो तो बता दो। अब मैं बोल दूँ कि अली नासिर तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है भाई, ये ठीक कर दे मेहरबानी। अब वो सच होता है ना, तुम्हें तकलीफ होती है, तो फिर क्या कहते हो कि यार ये सिराज तो ऐसा है, तो सिराज तो ऐसा है, तो सिराज सख्त बोलता है। तो अभी सख्त नहीं है भाई, ये सच्ची बात है। और मैं हंसते हुए बोलता हूँ तब भी समझ में नहीं आती, मैं रोते हुए बोलता हूँ तब भी समझ नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मगर एक बात है, अपना ज़मीर है, मुतमईन है, अपनी कब्र में जाना है, कोई मसला नहीं है। ऊपर वाले को पता है मेरे अंदर क्या है, और हमने वो करना है जो सच है, ताकि कल को कम अज़ कम ऊपर जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने कोई बेईमानी की, चोरी की, डाका डाला। जो था सच बोल दिया। अब मजबूरी है, अगर कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट है, अब मैं कभी किसी की बदतमीजी नहीं की, ना किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, या कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई लोग ये कह सके मुझे कि मैंने उसको बुरा भला कहा हो, या गाली गलौज की हो, या मारदाड़ की हो। नहीं, सच बोला। लेकिन नाम है ना सबके लिए, मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी, तो इशारा इन्होंने दे दिया। अच्छा, जब इस तरह की बातें करते हैं तो नाराज तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हमने कह दिया। अब ईद के ऊपर किसी से आप नाराज हो या कोई आपसे नाराज हो, ईद मिलने में तो आप कोई रुकावट या वो तो नहीं करते ना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिल में कुदूरत ईद के दिन भी लेके बैठते हैं। कोई मिलने आता तो उससे ईद नहीं मिलते, इनसे हमारी नाराजगी या किसी की तरफ भी नहीं जाते। ऐसा है? मैं आपको एक बात बताऊँ, 22-24 साल से ये बिजनेस पॉलिटिक्स में हूँ ना, राइवलरीज है ना। भाईजान ऐसे मुनीर है जो हमेशा मेरे खिलाफ रहते। एक मिसाल है, तारिक सईद साहब थे जो अभी बीमार है बेचारे,
یا دوسرے لوگ جو ہم سے ہمارے خلاف الیکشن لڑتے آتے ہیں. دیکھو میرا ایک اصول ہے بڑا سمپل, یہ چیمبر ہے, چیمبر کے الیکشن ہے ادھر تک ہے, اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ذاتیات سے کوئی تعلق نہیں. بھائی جان آپ پوچھ لو آج بھی 25-30 سال میں کبھی ان کی کوئی بےزتی کی ہو, ان کی برا بلا کا ہو, یا کبھی نہ ملا ہو, یا راستے میں ملے ہو تو نہ ملے ہو, یا اللہ نہ کرے موت میت شادی بیاہ اس میں میں نہ گیا ہوں, عید نہ ملا ہوں, عید کے دن سلام دعا نہ کی ہو, نہ سوال ہی نہیں. کتنے بڑے الیکشن ہو جائے, ہار جیت ہو جائے, اللہ کے کرم سے ایک الیکشن آ رہے نہیں ہے, ایک سیٹ آ رہے نہیں ہے 22 سال میں, مگر ہم نے کبھی, اور میں کبھی دل میں نہیں رکھتا, کسی کا برا بلا نہیں چاہتا, بلکہ میں لیکن ایمانداری وہاں سے. والے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی دیگ میں ہاتھ مار دیا. بھائی جو کہتے ہیں کہنے دے, میں ایک بات بتاؤں, میں تو ایمانداری سے آپ کو ٹی وی پہ بول رہا ہوں کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, جو میرے ساتھ کچھ بھی کرے میں کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے, اور اللہ ہدایت دے. اور میں ایک بات بتاؤں, یعنی دل میں بات نہیں رکھتے نا؟ نہیں رکھ, میں منہ پہ بول دیتا ہوں, اور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, برا کرتا ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میرا ایمان ہے اوپر والا میرے ساتھ ہے, میں نے کبھی غلط کیا نہیں ہے. دیکھو ہمیشہ الیکشن کبھی جب بھی ہوتے ہیں تو رزلٹ ان کو دکھا دیتے, اللہ کرتا ہے, میں نہیں کرتا. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آؤں گا اور یہ گفتگو دوں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ اب محمود مولوی صاحب بھی شامل ہیں. یہ ایڈوائزر ہیں اس وقت پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معروف کاروباری صنعتی شخصیت بھی ہیں. ہمارے ملک کی جو چاولوں کی ایکسپورٹ کی معروف تنظیم ہے اس کے یہ سابق جو ہیں وہ سربراہ بھی رہے ہیں. تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں, محمود مولوی صاحب کو. اور اب سراج قاسم تیلی صاحب سے تو بڑی مزے کی بات ہوئی, یقین کریں, بڑی متاثر کن گفتگو. تو اب محمود مولوی صاحب سے بھی کچھ اسی نوعیت کے سوال پوچھتے ہیں. محمود مولوی صاحب, بات یہ ہے کہ عید کا دن میں سراج صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ غیر روایتی گفتگو ہے تھوڑی. آج میں نے بھی سراج صاحب کی تھوڑی مسکراہٹ دیکھی, کھل کے پروگرام میں کھلکھلا کے ہنسے تو پتہ لگا, ورنہ تو عموماً یہ سیاستدانوں لیڈروں کو ڈانٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور آپ تو چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف سے منسوب ہو گئے ہیں تو بھائی آپ بھی بچیے گا, کسی دن آپ کو بھی کچھ نہ کہہ دیں, کیونکہ بڑے سخت مزاج ہیں. تو محمود مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میں نے ان سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال پوچھا کہ کیا شکایت دل میں رکھتے ہیں عید کے دن؟ تو آپ کے بھی ظاہری بات ہے کاروبار کے اندر بھی, اور اب تو سیاست میں بھی آ گئے, لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار ناراضگی وغیرہ ہو جاتی ہے. تو میں عموماً سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے دن بھی قدورت نہیں بھولتے, سیاسی مخالفین سے عید ملنے میں پہل نہیں کرتے. تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ عید کے دن اختلافات کو بھول جانا چاہیے, چاہے گھر میں, رشتہ داروں میں, دوستوں, اقارب یا ایون کے سیاسی لوگوں میں ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بات؟ دیکھیں میرا نظریہ کچھ اور ہے. میرے حساب سے دیکھیں, اگر جتنے ہم اختلافات رکھتے ہیں نا, اختلافات تو ہوتے ہیں ہر شعبے میں بھی ہوتے ہیں, سیاست میں بھی ہوتے ہیں, مگر دل میں اگر میں رکھ کے پھروں گا نا تو اس ٹینشن میں میرے خیال سے میری زندگی کمی ہو جاتی, کیونکہ اتنے اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. دل میں رکھ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال سے یہ وہ جو بغض رکھنا, کم از کم میں تو اس کے قائل نہیں ہوں. دیکھیں آدمی جتنے پہل کرے, چھوٹی سی زندگی ہے جو خوشی سے گزر جائے لوگوں کے ساتھ, میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی بات نہیں ہے. تو میں اس کو بالکل ہی الگ سے دیکھتا ہوں. میرے حساب سے اگر دیکھیں کسی نے برا کیا ہے تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کا حساب کتاب دیکھیں اللہ خود کرے گا. ہم جو ہے نا دیکھیں ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو برائی اگر کوئی کسی سے کرتا ہے تو اس کو درگزر کر دیں. میرا یہ نظریہ ہے, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا نہ ہو, مگر میرے ہمیشہ نظریہ رہا ہے, اور آج سے نہیں, مطلب کاروبار میں بھی اور بہت سی چیزوں میں, کہ درگزر کرنا بہتر ہے. میرا یہ نظریہ. یعنی کوئی مخالف بھی آپ سے عید ملنے کے لیے آئے گا تو آپ گرم جوشی سے ملیں گے؟ میرے خیال سے اگر دشمن بھی آئے گا, مخالف تو میرے خیال سے بہت خوشی سے ملیں گے, مگر اگر کوئی دشمن بھی آئے گا تو اس سے بھی میرے خیال سے میں تو خوشی سے ملوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں, میں سراج قاسم تیلی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کوئی بھی سوال کر میں جواب دوں گا, تو میں آپ ایک گوگلی بال کراؤں گا, مشکل سوال لیکن بہت ہی مہذب اور پیارا سوال. مجھے سراج قاسم تیلی صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے سب سے پسندیدہ رشتہ دار کون ہیں؟
جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور عید کے دن سب سے پہلا خیال آپ کے دل میں ان کا آتا ہے؟ یہ تو اب رشتہ داروں کا پوچھتے ہو، یہ مشکل سوال ہے، مشکل. بھائی بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے میرے بہن بھائی اور میرے بیوی بچے سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ دار ہوتے ہیں. ویسے میرے دوست بہت ہیں اور دوستوں میں بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا نہیں، ہوں. لیکن کوئی ایک رشتہ دار، کوئی ایک بھائی، کوئی کو ایک... تو ہاتھ ہی نہیں رہا. میں جس ٹائپ کا بندہ ہوں میرا ایک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. یہاں میں اللہ کا احسان ہے میرے پر کہ میں آواز اٹھاؤں تو 1000 لوگ کھڑے ہوں گے اور سارے اتنے ہی میرے لیے پیارے ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے. نہیں، کوئی ایک بزرگ رشتہ دار ضرور ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ سب سے پہلے یا آپ اپنے یا پہلے بچپن میں... آپ اپنے رشتہ داروں کے حساب سے ہم سے سوال نہ کریں نا بھائی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں. اچھا محمود مولوی صاحب، پھر اب اسی کو گھما پھرا کے سوال آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ہم. اب بات یہ کہ عید ملیں گے، تحریک انصاف کے سارے کارکن عید ملیں گے، لیکن سب کی خواہش ہوگی کہ خان صاحب سے عید ملی جائے. اب خان صاحب سے عید ملے، کل بھی میں نے پوچھا تھا فردوس شمیم نقوی صاحب سے کہ خان صاحب سے عید ملیں گے تو خواہش کیسی ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ خان صاحب سے عید ملنے جائیں گے، سب سے پہلی پریورٹی سیاسی طور پر ان سے عید ملنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کورونا میں کیسے ملے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں کہوں کہ ایک تو خیر سراج بھائی نے کہا کورونا، دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ میں جو ہے بڑی بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیں خان صاحب سے میں کیونکہ میں کراچی میں ہوں، یہاں سے میں اسلام آباد جاؤں اور پہلے تو اتنی وہاں پہ میرے خیال سے رش اور لائن لگا ہوتا ہے، تو مجھے تو میں تو سیدھی بات کروں گا چانس بھی نہیں ملے گا. مطلب وہ صبح سے جا کے اگر دوپہر تک بیٹھے تو کوئی چانس ملے تو میں غلط کورونا میں عید نہیں مل سکتا، دور دور ملے گا. انہوں نے تو ویسے سراج صاحب نے پچھلی دفعہ خان صاحب کراچی آئے تھے، مجھے پتہ لگ گیا، انہوں نے تو اب ان کے ساتھ معاملات ایسے کر دیے. ویسے سراج صاحب یہ بات سوال بنتا ہے، یہ کوئی مطلب آپ میں ویسے یہ خوبی ہے کہ مطلب جو بااثر شخصیات ہیں ان سے آپ تھوڑا بہت بگاڑ بنا کے رکھتے ہیں، بھلے اور روب رہے آپ کا لیکن بگاڑ آپ بنا دیتے ہیں. نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی سراج قاسم تیلی سے نہیں ملیں گے. یہ آدمی بڑی سخت بات کرتا ہے. اسحاق ڈار تو خیر غلط چیز تھا، وہ تو بہت رہا، اللہ اس کو معاف کرے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بھی پھر کہتا ہوں، مجھے کسی بھی حکومت سے جو بھی پاور میں ہوتا ہے، چیمبر کا کام ہے اس سے بات کرے، کام کرائے، جو ہمارے جینین مسئلے حل کرائے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چمچہ گیری نہیں کرتے، ہم واہ زبردستی نہیں کرتے، اچھی بات کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں اور سچ بولتے ہیں. تو وہ تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کسی سے بگاڑ نہیں ہے. میرا ہر پارٹیوں سے، ہر لوگوں سے، چاہے وہ پاور میں ہو نہ ہو، سب سے دعا سلام تھی ہے اور تعلقات ہوتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے. آفٹر آل وی آر آل پاکستانیز، اور ہم نے پاکستان کے مفاد میں بات کرنی ہے. اور پاکستان کے مفاد کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگانا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا، لگتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو سنا ہے نا آپ نے پاور، ایک تو کرپشن ہوتی ہے پیسے کی، ایک کرپشن ہوتی ہے پاور کی. ایک انگریزی کا محاورہ ہے پاور کرپٹس، اور لکھا ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرسی میں اتنا پاور ہے. وہ بڑے بڑے سیکرٹریز، بڑے چلو آج تو جانے دو آپ سراج صاحب، آج تو جانے دو. ارے دل کی بات آج تو جانے دو تھوڑی. اکثر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے نام سے نہیں کر رہا. یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک چلے لائٹ موڈ میں تھوڑا آپ کو لاتا ہوں، آپ کو بھی لاتا ہوں، محمود صاحب کو بھی لاتا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے آپ وہ دیکھیں، یہ میں آپ کے مزاج کو اب سمجھ گیا ہوں. آپ جو ہیں وہ بات جیسے آپ نے کہا کہ آپ دونوں مزاج رکھتے ہیں. اچھا محمود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہاں یہ محمود بھائی اور ہم لوگ بورڈ پہ ساتھ ہیں کیپٹل کے. جی اس کو پوچھو کہ میں نے کوئی کسی سے جھگڑا کیا ہو، مار داڑ کی ہو، کچھ کیا ہو، بلکہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سب میرے ساتھ چلے اور چلتے. اچھا محمود صاحب، دل میں جو بھی خیال ہوگا نا آپ کو عید کے دن بچا کے رکھنا، آپ بولنا نہیں. آج آپ نہیں بتانا کہ اگر کوئی بات ہو. مولوی بول دے گا اور بولنا چاہیے اگر کوئی غلط ہے میری. نہیں میرے خیال وہ بھی آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. محمود مولوی صاحب ایک چیز ہے، ویسے عام طور پہ آپ کو دیکھا ہے خوراک کے معاملے میں آپ بڑے کیئرفل رہتے ہیں، تو ویسے بھی چونکہ تھوڑی بہت آشنائی تو ہے،
لیکن پھر بھی کچھ عید کے دن تو بندہ اپنے جو عام جو روٹین ہوتی ہے اس کو بریک کرتا ہے، تو ویسے کھانے پینے کا شوق عید کے دن تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تو کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں عید پر یا شوق سے بنواتے ہیں؟ دیکھیں میں بیسکلی ویسے آپ نے صحیح کہا، عید کے اوپر جو ناشتہ ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مطلب گوشت کا استعمال کافی ہوگا، یا تو نہاری کا ہو یا میں کہوں کھنا پایا ہو، یا وہ ہیوی چیزیں ہی کھاتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو یہ کہوں کہ عید کے دن وہ جو روزانہ توست اور انڈا وہ نہیں ہوتا، ہیوی مطلب ہوتا ہے۔ میں پوری حلوہ پہلے بہت کھاتا مگر اب بالکل نہیں، میرے خیال سے گوشت کی طرف نہاری یا کھنا would be preferred۔ اچھا، لیکن جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ غیر روایتی قسم کا ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا یہی ہے میرے خیال سب کے گھروں میں۔ دیکھیں عید کے دن جو دیکھیں ہر چیز مطلب غیر روایتی ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، جب بھی آپ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں شوگر تو استعمال کر ہی لیتے ہیں نا۔ مطلب عید کے دن بچے کہیں گے کہ یہ مطلب ہر چیزیں نارمل سے ہٹ کے ہی ہوتی ہے۔ یہ تو میرے خیال سے سراج بھائی بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں نہیں وہ ان سے تو میں پوچھوں گا ہٹ کے ہی ان ہوتا کا تو ابھی ان کا مزاج بھی بدلا جب انہوں نے سنا یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا۔ یہ ویسے بھی ہمیں میٹھا کھلاتے بھی ہیں پوشیدہ طور پر، یعنی آپ اشارتاً تو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جناب ان کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے، پینے میں کیا پسند ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بات ہو رہی تھی کھانے پینے کی۔ عید ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستانی تو کھاوے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں بھائی، اور مکمل گفتگو اس پہ ہوتی ہے۔ سراج قاسم تیلی صاحب کے بارے میں ویسے ہی میں بتا دوں، میں نے ان کو دیکھا ہے متوازن ہی رکھتے ہیں اپنی خوراک کو، لیکن پھر بھی عید کے روز تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسے محمود مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے بندہ لحاظ نہیں کرتا۔ تو بھائی آپ کون سی ایسی چیز آپ کی شوقین ہے کھانے میں وہ ہمیں بتائیں، تھوڑا تاجر صنعت کار بھی سننا چاہیں گے۔ بھائی تیلی صاحب کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ میں نے کھاتے تو وہی ہے جو سب کھاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، مگر عید کے دن تھوڑا سا کوانٹم وائز بد پرہیزی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بھائیوں بہنوں کے پاس جاتے ہیں، ہر کوئی چاہتے کچھ کھاؤ، کوئی ایک چیز دیتا ہے، کوئی دو دیتا ہے، اب ذرا بھی کھاؤ آپ تو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر جب بائی دا ٹائم گھر پہنچتے ہیں، پھر لنچ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے مہینے کے بعد، تو اس میں بھی تھوڑا بہت زیادہ کھا لیتا ہے آدمی، مگر کوئی بات نہیں، مگر یہ ایک قدرتی چیز ہے، عید کے دن تھوڑا زیادہ ہی کھا لیتے ہیں۔ باقی کھانوں میں تو وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سب کے گھر پہ ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، فرائز ہوتی ہے یا کوئی باربیکیو ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا امیجیٹ فیملی سے کلوز ہیں، سب مل کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ سب مل کے کھاتے ہیں، اچھا بالکل وہ کھاتے ہیں، مگر پوائنٹ کیا ہے کہ اب وہ بریانی اور یہ چیزیں تو لوگ کھاتے ہی ہے نا اس دن سب، تو اس دن کچھ ایک آدھ دو چیزیں ایکسٹرا ہی ہوتی ہے اور ایکسٹرا کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر رمضان کی عید جو میٹھی عید ہے تو اس میں میٹھا بھی کھایا جاتا ہے، تھوڑا بہت دودھ ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور کراچی والے تو ویسے کھانے پینے کے شوق اوہ بہت، پورے پاکستان میں ویسے عادت ہے۔ رمضان ہمارا کووڈ میں نکل گیا، ورنہ تو رمضان پورا کھانا پینا، راتوں میں جاگنا، یہ تو نارمل تھا۔ یہ رمضان ہے اور اللہ معاف کرے ہمیں ان سے جان چھوڑا اس پینڈمک سے، کہ یہ رمضان نکل گیا مگر یہ پینڈمک ابھی نہیں گیا، اور اللہ کرے گا چلا جائے گا انشاءاللہ بے شک۔ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ہم سے دور کر دے، کیونکہ یہ وبا جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، انسانیت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ محمود مولوی صاحب اب پھر ذرا جیسے میں کہوں گا کہ طبیعت جو ہے وہ تھوڑی میں کوشش کرتا ہوں کہ عید کے دن بالکل لائٹ رکھوں، تو وہ مشکل سوال میں نے ان سے پوچھا، مشکل سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ مشکل سوال ہے، وہ ڈپلومیٹک آنسر مجھے پتہ ہے آپ بھی دے دیں گے، لیکن کوئی ایک ایسا رشتہ دار، جاننے والا، عزیز دوست ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو انسان عید پر سب سے پہلے یاد کرتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے عمر میں بڑا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزرگ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربت کے اندر آپ کا اپنا کوئی نزدیکی ہو، تو آپ کون سے ایسے شخص کے بارے میں سب سے پہلے سوچتے ہیں عید پر؟ دیکھیں جیسے میں کہوں گا ایسے کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں سوچنا، سب رشتہ داروں کے بارے میں، اور دیکھیں زیادہ تر امیجیٹ فیملی ہوتی ہے تو آدمی ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ دیکھیں امیجیٹ فیملی
کہ ان ٹچ ہو. اور میں یہ کہوں گا کیونکہ عید کے جب آپ بات کر رہے ہیں تو میں اپنا کہوں گا اگر مجھے کوئی یاد آتا ہے تو میری والدہ مجھے یاد آتی ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ سے جب آتا تھا عید کے ٹائم پہ تو ان سے پہلے ملاقات ہوتی تھی, میری ایک عادت تھی. تو یہ ایک ہے کہ جب بھی ابھی کئی عرصہ ہو گیا مگر پھر بھی اگر عید کے دن مجھے کوئی یاد آپ کہیں گے آتا تو میری والدہ مرحوم مجھے بہت یاد آتی ہیں. اسی لیے ہم قبرستان بھی اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک یاد مجھے تو ہمیشہ ستاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ درجہ انسانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے بعد, اور وہ یہ چیز ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے. خیر آپ نے جیسے بات کی, بالکل ہر شخص جس کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. بے شک والدین جن کے حیات ہیں ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کا سایہ ہم پر قائم رہے. اور جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے خاص دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مغفرت عطا فرمائے, آمین. یہاں پر ایک بات سراج قاسم تیلی صاحب میرے ذہن میں آئی. بچپن میں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں آپ بہت شرارتی ہوں, اور چونکہ میرا ایسا خیال ہے تو آپ اس کی یا تو تائید کر دیں یا اس کو مسترد کر دیں. میرے خیال سے آپ بڑے شرارتی بھی ہوں گے اور عیدی آپ بالکل حساب سے لیتے ہوں گے کیونکہ ہیں آپ کاروباری شخص. تو آپ مجھے بتائیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں. بچپن میں شرارتی اگر جو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ بچپن اس کا صحیح گزرا, صحیح نہیں گزرا, صحیح گزرا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ایج کا ایک کام ہوتا ہے, اور جتنی چھوٹی ایج میں جو شرارتی ہونا چاہیے, اس لیے کہ دیکھو آپ شرارتی ہوتے ہو تو دنیا میں آگے چلنے میں آسانی ہوتی ہے. انسان میں اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ ہر دور سے ہر حالات میں ہر لوگ, اس سے قدرت نے اپنی طاقت دکھائی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ دنیا ویسے بدل جائے گی کہ تکلیف سب کو ہوگی, سب چھوٹوں کو بھی ہوگی, غریبوں کو بھی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع بڑوں کے لیے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالے, غریبوں کو بانٹے, سنبھالے. مگر ایک بات پکی ہے کہ اب وہ دنیا واپس نہیں آئی. اب آپ ہاتھ ملاتے ہوئے 10 دفعہ سوچو گے, حالانکہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. آپ کا ہو سکتا ہے ہاتھ ملانے کا کلچر ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے بہت سے کلچر چینج ہو جائے, مگر ایک بات پکی ہے کہ دیکھیں یہ اگر چینج نہ آتا تو آپ جس دور میں جا رہے تھے یا جس حساب سے جا رہے تھے تو آپ میرے حساب سے یہ دنیا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی تھی. اب وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب ان کو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جتنے بھی سپر پاور ہو جائیں ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے, اور یہ کسی کو رنگ ونگ نہیں دیکھتا, یہ کسی کی کوئی چیز نہیں دیکھتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے چینجز آئیں گے اگلے 4-6 مہینے میں, اور چینجز آئیں گے جب تک اس کی ویکسین نہ ملے یا ختم نہ ہو. اور اس میں بہت سا یعنی کہ آپ کے ڈے نائٹ, رات دن, کام کاج, بیٹھنا اٹھنا سہنا سب چیز میں چینج آ جائے گا. یہ آپ وقت کی بات, سب چیز میں چینج آئے گا, اور یہ چینج آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اس سے آپ نکل نہیں سکتے. میں یہ 1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ now this pandemic is here to stay. We have to live with it. اب میں 1.5-2 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اب سارا دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے جیے. اب اس کے ساتھ جینے کا راستہ ڈھونڈو. اب یہ طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. میرے پاس آج اتنا ہی وقت ہے پروگرام کے لیے. آگے آنے والے دنوں کے اندر ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. یہ اچھی گفتگو رہی آج جناب سراج قاسم تیلی صاحب کے ساتھ, جناب محمود مولوی صاحب کے ساتھ, اور آج کے دن کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. آن فیس بک علی ناصر, ہماری ٹیم کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.